मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज एक ही मुद्दे के हवाले से बात करेंगे, 1.8 एजेंडा पे बात करेंगे एंड दैट इज़ टेररिज्म के ख़िलाफ़ कौमी सलामती की पॉलिसी क्या होनी चाहिए। इसी हवाले से कल पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास है जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पे स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक साहब ने कॉल किया है। और इस वक्त जबकि हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ग़ालिबन फ़ैसला कर लिया है कि वो कल कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे। लेकिन इससे पहले ये भी ख़बरें आ रही थीं जो कि एक तरह से डिवाइडेड ओपिनियन थी PTI के अंदर कि करनी है शिरकत या ना की जाए। बहरहाल हतमी तौर पे PTI ने क्या फ़ैसला किया वो हम प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाजमी तौर पे पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी में शिरकत करनी चाहिए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो इस वक्त बलूचिस्तान के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा दहशत गर्दी का शिकार है। वहाँ पे ना सिर्फ शहरी शहीद हो रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, बल्कि सिक्योरिटी फोर्सेस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जिसमें पुलिस भी शामिल है, उनके अहलकार भी रोज़ाना की बुनियाद पे शहीद हो रहे हैं। तो ये शहादतों का सिलसिला थमना चाहिए, दहशत गर्दी का सिलसिला रुकना चाहिए। लेकिन हुकूमत ने कम अज़ कम ये तो एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी का इससे नेक्स्ट एंड फर्दर स्टेप ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होगा। और क्या हुकूमत अपोजिशन को एतमाद मिले कि एक डिसाइसिव एंड यूनानिमस कौमी सलामती की पॉलिसी सामने ला सकेगी, ना सिर्फ पॉलिसी ला सकेगी बल्कि उस पर अमल भी करवा सकेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तजावीज़ क्या हो सकती हैं, पीपल्स पार्टी की तजावीज़ क्या हो सकती हैं, JUI की तजावीज़ क्या हो सकती हैं, क्योंकि उनका भी जो पोलिटिकल बैटल ग्राउंड है दैट इज़ प्राइमरली एंड मेजरली खैबर पख्तूनख्वा। सो मज़ीद कुछ तमहीद बांधे बगैर प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट डिस्कशन को सुनाने लिए। मेरे साथ सबसे पहले PMLN के मरकज़ी सरकर्दा तर्जुमान हैं, मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के राना एहसान अफजल खान साहब, वो मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिप्रेजेंटेशन करेंगे बैरिस्टर उमैया नाई साहब, MNA हैं, मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं, बड़े ज़बरदस्त तर्जुमानी करते हैं। सेंटर शहादत आवान साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बड़ी ज़बरदस्त और दो टोक गुफ्तगू करते हैं। और इसके अलावा मौजूद है हमारे साथ साबिक गवर्नर KP और JUI FA के सीनियर रहनुमा हाजी गुलाम अली साहब। बैरिस्टर उमैया नाई साहब, इस वक्त जबकि हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ग़ालिबन अपनी पार्लियामेंट्री कमेटी में फ़ैसला कर लिया है कि कल कौमी सलामती वाली मीटिंग में शिरकत करेंगे। आप वहीं से तशरीफ़ ला रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, मौक़िफ़ तमाम पार्टी ने सामने रखे, मुख्तलिफ लोगों ने उस पर बातचीत की। पहले यही बीच में आ रहा थी क्योंकि देखें बुनियादी तौर पे पिछले 1.5 माह से एक सिचुएशन इस तरह की बनाई गई है कि इमरान खान साहब से एक्सेस नहीं है और एक बड़ा मेजर डिसीजन लेने जा रहे हैं। तो कलेक्टिव विज़डम्स के साथ फ़ैसला किया गया, क्योंकि एक ये नेशनल सिक्योरिटी की एक ब्रीफिंग है, एक स्टैंडिंग कमेटी को ब्रीफिंग दी जाएगी जिस एक्सटेंशन में मुस्लिम लीग नून PTI मुख्तलिफ जमातें पार्टिसिपेट करेंगी। तो क्या है ऑपरेशन की, क्या नौइयत है, क्या करना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ सामने आ जाए तो फिर जो चीज़ सामने आ जाएगी उसका सारा जो है ना मुद्दा लेके इमरान खान साहब के पास चले जाएंगे और जो भी इंडोर्समेंट लेनी होगी या जो भी मौक़िफ़ होगा उसके बाद दिया जाएगा। नहीं, यानी कि अभी भी हतमी फैसला नहीं किया आप लोग, पार्टिसिपेट करने का तो फैसला कर लिया इसमें भी, लेकिन डिवीज़न थी इसमें बिल्कुल थी कि भाई इमरान खान साहब से क्योंकि पूछा नहीं गया तो हम एक इतना मेजर स्टेप ले रहे हैं तो भाई लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो उस पर कलेक्टिवली फिर यही डिसाइड हुआ कि पार्टिसिपेट लेकिन आपके नज़दीक ये जो सेकंड ओपिनियन है वो होनी नहीं चाहिए थी रादर? नहीं, वो देखिए इमरान खान से क्या मुशावरत लाजमी है? देखिए पार्टी जो के नेशनल सिक्योरिटी के चेयरमैन इश्यूज हैं, पार्टी के चेयरमैन हैं और उनका एक हमेशा से मौक़िफ़ रहा है अफ़गानिस्तान के हवाले से, ओवरऑल जो टेररिज्म को किस तरह से डील करना है, वो लोकल इंगेजमेंट की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और इस वक्त जो दहशतगर्दी की लपेट में बहुत ज़्यादा, इमरान खान इनकार कर सकते थे कि जी नहीं जाएं कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में। उनसे मुशावरत करके पॉइंट्स तो लिए जा सकते हैं ना कि किन किन चीज़ों पे बात होनी है, क्योंकि देखें खाली ब्रीफिंग नहीं है, ये कल 11 बजे सेशन स्टार्ट होगा जिसमें स्टार्टिंग में जो आपके बेसिकली ISI से DGMO वो ब्रीफिंग देंगे, उसके बाद फ्लोर ओपन हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर होने हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिबेट होंगी और ये कोई घंटे डेढ़ का इजलास नहीं है, ये 11 बजे से शुरू होगा जो शाम
4 بجے شاید اس کے بعد بھی چلا جائے. جی تو اس طرح کی نوعیت میں میرے خیال سے آل انکمپسنگ اپروچ ہونی چاہیے, لیڈرشپ کی ان پٹ ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں ایک ہینڈی کیپ کے ساتھ پی ٹی آئی جا رہی ہوگی, مگر اس ہینڈی کیپ کو انشاءاللہ تعالیٰ کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ دور ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہینڈی کیپ ہوگا, یعنی کہ عمران خان سے ملاقات آپ کی بیفور دس میٹنگ نہیں کروائی جا رہی, یہ ہونی چاہیے تھی. اسی پہ رانا احسان افضل خان صاحب کا کمنٹ لیتے ہیں. رانا صاحب, یہ انیشیٹو تو وزیر اعظم شہباز شریف نے, آپ کی حکومت نے بہت اچھا لیا, جس میں اتحادی جماعتیں بھی شامل ہیں, کہ آپ لوگ پارلیمان کی قومی سلامتی کمیٹی وہاں پر بریفنگ دلوا رہے ہیں آپ پارلیمنٹ کو. جو پاکستان تحریک انصاف کا, پہلے اس کو ایڈریس کر دیں. ان کا کنسرن ہے, ظاہر ہے وہ ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے, کہ ان کے رہنما سے بات چیت کرنے کا, مشاورت کرنے کا موقع تو دیا جاتا, تاکہ جو ان کا مائنڈ ہے اس کے مطابق بھی کچھ سوالات تو ہو سکیں اس کل کی میٹنگ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی کل میٹنگ ہے اور ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ خان صاحب سے اگر ہم مل لیتے تو بہتر ہوتا, ان سے مشاورت کر لیتے. دیکھیں, خان صاحب کو 14 سال کی جیل ہو چکی ہے کرپشن کے اوپر, وہ اپنی جو ہے وہ جیل کی سزا کاٹ رہے ہیں. اب پارٹی کے چیئرمین جو ہیں وہ بیرسٹر گوہر صاحب ہیں, اور نہ وہ پارٹی کی رکنیت, یہ جو نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے اس کی جو اٹینڈیز ہیں اس کے اندر خان صاحب کا نام ہے. اب یہ ہر دفعہ اس موقع کے اوپر بجائے کہ فوکس ہو کہ دہشت گردی کے لیے کیسے ہم نے ایک اتحاد قائم کرنا ہے, کنسنسس قائم کرنا ہے, کہ کیا وہ چیزیں ہیں جس سے ہم اس کو اوور کم کر سکتے ہیں, یہ انہوں نے ایک موقف پکڑا ہوا ہے کہ ہر بات جو ہے جی اب ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا فلان. بھائی, آپ کی کوئی ڈکٹیٹرشپ ہے کیا؟ آپ کے کیا کوئی اور دماغ نہیں ہے جو فیصلہ کر سکے؟ کوئی اور میکنزم نہیں ہے آپ کی جماعت میں؟ ہر دفعہ جب بھی کوئی قومی ایجنڈا آتا ہے آپ یہ نقطہ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا فلان. بھائی, وہ جو جیل مینول کے مطابق ان سے ملنے بھی دیا جا رہا ہے, ساری ان کو ایکسیس ہے. This is not the topic of discussion. The topic of discussion is National Security Council کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے, اور اس کے اندر کوئی اتفاق رائے قائم ہو کہ جس کے تحت ہم اس دہشت گردی کے ناسور کو ہم اوور کم کر سکیں. اور میرے خیال سے جو اس کا لائے عمل ہوگا وہ یہی ہوگا کہ جو نیشنل ایکشن پلان ایک مل کے جس کے اوپر کنسنسس آلریڈی بلڈ ہو چکا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. ہم اس کی امپلیمنٹیشن کے کیا لوپ ہولز ہیں, کون سے وہ ادارے ہیں, کون سے وہ صوبے ہیں, یا کیا اس میں شارٹ کمنگز ہیں کہ ہم رانا صاحب سوری ٹو انٹرجیکٹ, لیکن یہ اتفاق رائے, اور خاص طور پہ جب آپ صوبوں کی بات کر رہے ہیں تو خیبر پختونخوا دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہے, وہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے. تو اگر ان کے پولیٹیکل گریونسز برقرار رہیں گے تو آپ ایک اتفاق رائے, آپ ایک نیشنل کنسنسس نہیں کریٹ کر سکیں گے رانا صاحب. تو ملاقات ہونے دی جاتی, کرنے دی جاتی عمران خان سے پہلے, اس میٹنگ سے پہلے قومی سلامتی کی. اس بار اس جو یہ مدعا اٹھایا جاتا ہے, میں تو اس کو کمپلیٹلی رد کرتا ہوں. پارٹی کے اندر یہ پارٹی ہے, یہ پارٹی کے اندر دیگر لیڈران ہیں, they should be capable enough to make decisions rather کہ ہم بار اسی پہ آئیں جی دروازہ کھول دیں. یہ اپنا صرف وہ جو نقطہ ہے کہ خان صاحب کو ایک ریلیونس رکھنے کے لیے ان کو جو ہے وہ بار تاکہ وہ ٹاپک آف ڈسکشن ہو, اپنی ذاتی جو سیاسی ایجنڈا ہے اس کو ہم بار جب دہشت گردی کا بھی معاملہ ہے تو ہم خان صاحب کو ڈسکس کریں, جب ملک کی اکانومی کا معاملہ ہے تو ہم خان صاحب کو ڈسکس کریں. یہ اٹ از ناٹ اے ریلیونٹ سبجیکٹ. وہ سزا یافتہ ہیں, وہ سزا کاٹ رہے ہیں, باقی جماعت پوری کھڑی ہے, وہ اپنا فیصلہ نہیں کر سکتی تو نہ آئے. لیکن یہ کیا بات کہ وہ اسی کی ٹاپک کو ہم بار اندر ڈسکشن دیکھیں, ریلیونٹ ہی نہیں ہے. گاٹ یور پوائنٹ. بیرسٹر عمر صاحب کوئکلی رسپونڈ کر دیجیے, پھر میں باقی گیسٹ کی طرف جاؤں. وہ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی میں کسی اور کے پاس مائنڈ نہیں ہے ٹو میک ڈیسیژنز. نہیں, دیکھیں یہ تو ان پہ اپلائی کرتا ہے. پرائم منسٹر کون, چیف منسٹر کون, ڈپٹی پرائم منسٹر کون, فورن منسٹر کون, سارا فیملی سے. فیملی رن انٹرپرائز نون لیگ ہے, وہ ہمیں کہہ رہی ہے کہ ڈکٹیٹرشپ ہے. وہاں تو ایک بندے نے اسکیچ سے پارٹی کی ہے, ایکس پی ایم ہے اور زیادہ ایکسپیرینس ہے. دیکھیں اس کے دور میں کیا یہ دہشت گردی کے حملے تھے؟ آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں. آج جو بلوچستان میں جو شہادتیں ہو رہی ہیں اور جو دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں, پاکستان ٹیررزم انڈیکس پہ دوسرے نمبر پہ پہنچ گیا. کیوں پہنچ گیا؟ یہ کس وجہ سے پہنچا؟ یہ ساری چیزیں, اور یہ عمران خان کو ریلیونٹ کرنے کی باتیں نہیں. بات ہے اب اگر آپ کا لیڈر ارریلیونٹ ہو گیا ہے اس ماحول میں تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بات ہے آپ نے اپنی سیاست دیکھنی, ہم نے اپنی سیاست دیکھنی, اور ہمیں پتہ ہے کہ جو
اس وقت عمران خان رول پلے کر سکتے ہیں تمام ریلیونٹ سٹیک ہولڈرز پہ ٹیبل پہ لانے کی، وہ یہ حکومت میں ہونے کے باوجود وہ صلاحیت نہیں رکھتے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس یونیک کر سکتے ہیں، دیکھیں عمران خان ایسا یہ یونیک کر سکتے ہیں جو بیسیکلی اس وقت کے پی کے میں ڈفرینٹ فیکشنز کریٹ ہوئے ہیں، جو اس وقت پختونوں کے اندر ریزنٹمنٹ گرو کر رہی ہے، جو اس وقت بی ایل اے تو چھوڑ دے وہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، مگر جو بلوچ سردار جو وہ تو ہے، میں ان کی تو بات ہی نہیں کر رہا، ٹیررزم سے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں جو اور ناراض لوگ ہیں جو اس وقت قومی ادارے میں نہیں ہیں، جنہیں آپ وائٹ لسٹ میں ڈالتے ہیں، ان کو کون کر سکتا ہے، انوالو کر سکتا ہے؟ وہ اس وقت عمران خان کی ذات ہے جو ان سب کو ٹیبل پہ لا سکتی ہے. سر میں اس پہ مزید آپ سے سوال کروں گی، لیکن باقی گیسٹ کے ساتھ بھی ڈسکشن کرنی ہے. سینٹر شہادت صاحب، کل پیپلز پارٹی کیا ایجنڈا لے کے قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھے گی؟ آپ لوگ پروپوز کیا کریں گے یا سوالات کیا کریں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ملک کی سلامتی اور لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس پہ تمام پاکستان پیپل پارٹی کو تو ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ پاکستان کے مسئلے کے اوپر ہم سب ایک ہیں. پولیٹکس ہر ایک کی اپنی اپنی ہے، پارٹی ہر ایک کی اپنی اپنی ہے، لیکن جہاں ملک کی سالمیت کی بات ہوگی تو وہاں سارے کے سارے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کچھ نہ کچھ اس کا لاہ عمل نکالیں گے. اور کل ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز بھی ہمیں یہ بتائیں گی کہ ہمارے کہاں پہ لوپ پول ہیں، وہ کہاں پہ کس طریقے کی ایکشن لے سکتے ہیں اور اس کا حل کیا ہے. تو یہ تو خوش آئند بات ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹی جتنی بھی پارلیمان کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، تمام پارلیمانی پارٹیز کے جو ہیڈز ہیں، میرے خیال میں یہ کہ تمام کے تمام کل وہاں پہ ہوں گے. وہاں ان کو بریفنگ ہوگی کہ 2014 میں جو ہم لوگ اکٹھے ہوئے تھے 20 نکاتی ہم نے پروگرام بنایا تھا، اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہوا، پھر ہم نے 2021 میں اس کو ریڈیوس کر کے بہتر ہم نے کیا، اس کو 14 پوائنٹس پہ لے کے آئے. تو کہاں پہ کوئی ایسی کمی رہ گئی ہے کہ آج بھی جو ہے حالات ایسے. اگر آپ یہ دیکھیں نا تو ہم اگر پیچھے چلے جاتے ہیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی دیکھ لیں تو کیا وہاں پہ پی سی کے اوپر وہاں پہ حملے نہیں ہوئے؟ وہاں پہ گوادر کے علاقے میں آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ ہزارہ بال جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ نہیں مارے گئے. ہر دور میں یہ دہشت گردی کبھی بھی رکی نہیں ہے. اس کے نہ رکنے کی وجہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اس کو ہم جڑ سے ہم اس کو ختم نہیں کر پائے. اس کا حل خالی یہ نہیں کہ ہم نے آپریشن کے ذریعے سے ختم کیا ہے. دہشت گردوں کو ختم کرنا ایک اور بات ہے، لیکن ہمارے لوگ دہشت گردی جو ہمارے ملک میں ہمارے دشمنان کروانا چاہتے ہیں، ان کا جو اعلی کار بننے والے لوگ ہیں ان کو کس طریقے سے روکا جائے. آپ کی پارٹی کی حکومت ہے بلوچستان میں، سوری میں انٹرجیکٹ کر رہی ہوں، آپ کے ساتھ جو بیٹھے ہیں ان کی پارٹی کی حکومت ہے خیبر پختونخوا میں. یہی دو صوبے اس وقت سب سے زیادہ متاثر ہیں دہشت گردی سے. وہ تو کہہ رہے ہیں بیرسٹر عمر صاحب کہ صرف آپریشن اس کا حل نہیں ہے، آپ بھی یہی فرما رہے ہیں. آپ کیا پروپوز کریں، پیپلز پارٹی کیا پروپوز کرے گی؟ بلوچستان میں حل کیا ہونا چاہیے؟ ملٹری آپریشن، ڈائیلاگ، یا دونوں ساتھ ساتھ چلنے چاہیے؟ دیکھیں، میں نے شاید آپ کے پچھلے پروگرام میں ایک بات میں نے کی تھی کہ جو آئین پاکستان میں ادارے دیے گئے ہیں، اگر ہر ادارہ اپنا اپنا کام کرے، اپنی حدود کے اندر رہ کے کام کرے، تو یہ ملک میں دہشت گردی بھی ختم ہو جائے گی اور لوگوں کے جو مسائل ہیں، لوگوں کی جو محرومیاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی. تو بلوچستان میں یہاں موسٹلی جو لوگ ہیں، جو بی ایل اے والے ہیں یا بلوچستان کے جو لوگ ہیں، ان کا پہلا سب سے بڑا ایشو تو ہے ان کا مسنگ پرسن کا، جو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک نمبر ایک. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو قدرتی وسائل ہیں ان کے اوپر جو قبضہ جو ہے وہ کیوں کیا جا رہا ہے، نمبر 2. اور اس کے بعد تیسری بات جو لوگ کرتے ہیں کہ فیئر الیکشن کے حساب سے بات کرتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں سر، آپ کے چیف منسٹر نے معذرت کے ساتھ چند دن پہلے پریس کانفرنس میں ان تمام گریونسز کو ایک طرح سے ریفیوٹ کیا. انہوں نے کہا کہ بلوچستان کا مسئلہ کوئی سوشل ڈفرینسز اینڈ گریونسز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہارڈ کور ٹیررزم کا مسئلہ ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ٹیررزم کا بھی مسئلہ ہے، لیکن اس کے آپ گراس روٹ لیول پہ جا کے دیکھو تو اس کی وجہ کیا، وجوہات کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں، ہمارے دشمنان جو ہیں، ان کے اعلی کار بنے ہوئے، اس کی وجہ سے ہماری اتنی جانیں جا رہی ہیں اور ہماری فورسز اتنی قربانیاں دینے کے بعد بھی اس پر کیوں کنٹرول کیوں نہیں پا رہی ہیں؟ روزانہ کے بنیاد پہ 3، 4، 5 یہ تو معمول ہو گیا ہے، چاہے شہری ہوں چاہے ہمارے سیکورٹی فورسز کے آفیسرز ہوں. حاجی غلام علی صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. آپ ماشاءاللہ سابق گورنر رہے ہیں خیبر پختونخوا کے. جے یو آئی ایک بہت بڑی سٹیک ہولڈر ہے، نہ صرف کے پی میں بلکہ پاکستان کی سیاست میں پوری. آپ جو شرکت کریں گے کل قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں، یا جے یو آئی فے کی طرف سے پروپوزل کیا ہوگا کہ نیشنل کنسنسس، نیشنل ایجنڈا
क्या हो, कंसेंसस किस तरह से हो और क्या किया जाए दहशत गर्दी को रोकने के लिए? मिलिट्री ऑपरेशन, डायलॉग या दोनों साथ साथ चलते रहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास हो रहा है, ये एक नेक शुगून है कि पूरी सियासी क़यादत बैठकर इस पे सोचे कि ये क्या हो रहा है, इसके पस पर्दा क्या चीज़ें हैं और इसके खात्मे के लिए तमाम सियासी कायदीन क्या तजवीज़ देते हैं। मैं तो ये मेरी ज़ाती राय में समझता हूँ कि सबसे पहले हमने रियासत की बका, रियासत की तरक्की, रियासत की यकजहती के लिए सियासी जमातों के साथ साथ मुल्क के 25 करोड़ अवाम भी अपना इसमें हक अदा करें। दूसरा ये कि तमाम सियासी जमातें सबसे पहले नफरतें मिटाने की कोशिश करें। इस वक्त जो सियासी नफरतें उरूज पर है और हमारी सियासी अदम इस्तेकाम, माशी अदम इस्तेकाम, ये भी हमें लेकर डूब रहे हैं। और मेरे ख्याल में पीटीआई से भी मेरी रिक्वेस्ट होगी और बाकी जमातों से भी कि रियासत के लिए हमें संजीदगी से जो ये सब कुछ हो रहा है, इस पर संजीदगी से हमें सोचना चाहिए और खुले दिल से इस पे बहस भी होनी चाहिए और इसके साथ ताउन भी होना चाहिए। जहाँ तक हमारे पीटीआई के दोस्त कह रहे हैं कि जरा हम जाएंगे और अपने बानी पीटीआई इमरान खान से मशवरत करेंगे, ठीक है, ये एक इनकी पार्टी का अंदरूनी मसला है, लेकिन मेरी ज़ाती तजवीज़ ये है कि अगर नफरतें मिटानी है तो कुछ एक तरीक़ाकार इख्तियार करें कि जो लोगों को इस इजलास में शिरकत करनी चाहिए और किसी पार्टी का ये एक मुतालबा है तो इस पर भी गौर करना चाहिए। देखिए आप देखें, जब गुलाम इसहाक खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़ी थी तो आपको याद होगा कि असफ अली जरदारी साहब पर जो केस बना था और जिस तरह भी था और उसको कड़ियाँ लगी थी तो ला के उसने ओथ ले लिया, बेनजीर शहीद साहिबा ने उसका नाम दे दिया मिनिस्टर के लिए। तो किसी सियासी जमात ने नहीं कहा कि ये तो जेल में है और इस पर तो केस है और ये तो फलाने फलाने केसों में है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस वक्त रियासत के लिए हमें रोल अदा करना चाहिए। देखो ये रियासत हमारी है, रियासत कमज़ोर होगी, रियासती इदारे कमज़ोर होंगे और अगर रियासत में मुश्किलात पैदा होंगी तो ये हम सब के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए मैं तो एक पाकिस्तानी की हैसियत से और खैबर पुख्तनख्वा जो सबसे ज्यादा मुतासर है, आज अगर आप अखबार पढ़ लें तो अखबार में और कुछ नहीं है, बेतहाशा अमले हुए हैं, उधर मारा इधर मारा इधर। तो इसके लिए देखो ये सियासी कायदीन ही रोल अदा करेंगे। और मीडिया से भी मेरा बरादराना अपील है कि इस वक्त रियासत की यकजहती, इसको जो मुश्किलात है इसके खात्मे में ये भी अपना रोल अदा करें और सियासी जमातें जब तक अपना नफरतें खत्म नहीं करेंगी और इसी तरह ये इजलासें हम नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर और दूसरे नामों पे करेंगे, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। हमें ईमानदारी से ये जो आपकी तजवीज़ है इस पे हुकूमत से जवाब लेते हैं, लेकिन जो आप फरमा रहे हैं ना हाजी गुलाम अली के, आज का अखबार उठा के देख लें तो आपको मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात की ही खबरें नज़र आएंगी। सिर्फ यही नहीं, पिछले 48 घंटों में एक रिपोर्ट के मुताबिक केपी एंड बलूचिस्तान में 57 अटैक्स हुए हैं कलअदम तंजीमों के, जस्ट विद इन 48 आवर्स, सिर्फ 2 दिनों के अंदर। ये बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। प्रोग्राम में डिस्कशन अभी कंटिन्यूड है लेकिन एक ब्रेक का वक्त हुआ, तो लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन कम बैक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। राना एहसान साहब, इसीलिए हाजी गुलाम अली भी, JUIFA भी आपको एक अपील कर रहे हैं, आपको एडवाइस कर रहे हैं, तजवीज़ दे रहे हैं कि जो पॉलिटिकल डिवाइड है, जो पॉलिटिकल शिस्म है, उसको आप लोग उस ब्रिज को आप लोग उस गैप को आप लोग ब्रिज करें। तो अगर मुलाकात होने देना ज़रूरी थी इमरान खान से तो होने दें, इत्तफाक़ी राय पैदा करने के लिए जहाँ पर आप कंपनसेट कर सकते राना साहब उसे करें। एक तो इसका जवाब दीजिए। दूसरा राना साहब, क्या ये फर्स्ट स्टेप है कौमी सलामती कमेटी की मुलाकात? इसके बाद क्या ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तवक्को भी रखी जा सकती है कि वज़ीर आज़म साहब कॉल करेंगे?
دیکھیں بالکل پرائم منسٹر نے کوئٹہ کے اندر APC کا ذکر کیا، تو آئی ایم شیور یہ اگر یہاں بھی یہ معاملہ ڈسکس ہو سکتا ہے کل نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں، اور پھر ممکنہ طور پہ اس طرف ہم بڑھ سکتے ہیں اور بڑھنا چاہیے. دیکھیں نیشنل کنسنسس بڑا ضروری ہے. دیکھیں بات جو کی دوبارہ کہ ان کو مل لینے دیا جائے، تو جو جیل مینول کے مطابق ملاقات کی ضرورت ہے وہ ملاقات کی اجازت ہونی چاہیے. دیکھیں میں پھر کہوں گا یہ ان کا انٹرنل مسئلہ ہے کہ کیا یہ ایٹ اے نیشنل لیول یہ پارٹیسپیٹ ان کی لیڈرشپ کر سکتی ہے، کوئی ان پٹ دے سکتی ہے، کوئی کنسنسس فارم کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. اگر تو یہ اہلیت نہیں رکھتی اور یہ بار بار یہی کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اہلیت نہیں ہے اور خان صاحب ہی فیصلہ کر سکتے ہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کے اندر پھر اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ ایک کنوکٹڈ قیدی جو ہے اس کے ساتھ جو کرپشن کے اوپر کنوکٹڈ ہے اس کے ساتھ کس طرح کی مشاورت کی اجازت دی جا سکتی ہے یا نہیں دی جا سکتی. آپ بار بار عمران خان کو کرپشن کا مجرم قرار دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں اس کو، آپ ریٹریٹ کر رہے ہیں، لیکن بیرسٹر عمیر کہہ رہے ہیں کہ عمران خان واحد لیڈر ہیں جو اس وقت پورے ملک میں ٹیررزم کے خلاف یونیفائی کر سکتے ہیں قوم کو. دیکھیں میں یہ ضرور کہوں گا کہ خان صاحب وہ ضرور لیڈر ہیں کہ جس نے پوری قوم کو یہ پٹی پڑھائی کہ جو اس ملک میں دہشت گردی ہے وہ صرف اس بنیاد پہ ہے کہ ہم کوئی امریکن وار اور ٹیرر کا حصہ بنے ہوئے ہیں، اور اس بنیاد پہ جو یہ لوگ ہیں ہمارے سے ناراض ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ دہشت گردی اس ملک میں کر رہے ہیں، اور اگر ہم اس وار سے باہر نکل آئیں گے تو یہ دہشت گردی ختم ہو جائے گی، تو ہم ان سے بات چیت کر لیں گے. تو یہ انہوں نے اب نہ امریکہ اس خطے میں موجود ہے، نہ پہلے ہم امریکن وار اور ٹیرر کا حصہ بنے تھے لیکن اس کو وہ رنگ دیا گیا، اور نہ آج افغانستان میں امریکہ شامل ہے کا وہاں کوئی بیس ہے، نہ پاکستان میں کوئی بیس ہے، لیکن یہ دہشت گردی آج بھی ایگزسٹ کر رہی ہے، اس چیز کے باوجود کہ 11 سال سے KPK کی حکومت ہے، KPK میں PTI کی حکومت ہے، اور اس کے اوپر بہت سارے سوال ہیں CTD اور دیگر معاملات. اور لیکن میں یہ نہیں کہ دیکھیں تب بھی وہ جب APC تب بھی وہ APC میں تب بیٹھے جب APS کا حملہ ہوا، اور اس سے پہلے وہ نہیں آ رہے تھے جتنی بھی کالز دی گئیں. تو یہ میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بار بار خان صاحب کو جب لے کے آتے ہیں وہ ہی از ایک کنوکشن، وہ ان کو عدالت نے 14 سال کی سزا سنائی ہوئی ہے، وہ کرپشن کی سزا کاٹ رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ وہ موضوع گفتگو بنے، وہ بار بار وہ ٹاپک ڈسکس ہو. دیکھیں اگر یہ اہلیت رکھتے ہیں کہ یہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں، کوئی رپورٹ دے سکتے ہیں قوم کے لیے، کوئی بہتری لا سکتے ہیں، تو یہ حصہ لیں، بالکل ہم چاہتے ہیں یہ حصہ لیں. لیکن اگر انہوں نے اس پہلو کو بار بار شامل گفتگو کرنا ہے کہ جی اب بیک اینڈ فورتھ، تو وہ پھر ایک متنازع چیز بن جاتی ہے، وہ ٹاپک بھی ڈائیورٹ ہو جاتا ہے اور جو فوکس جہاں ہونا چاہیے وہاں نہیں ہوتا. تو میں تو سمجھتا ہوں ان کی یہ چال ہے کہ یہ بار بار اس کو ٹاپک کو ڈسکشن میں لے کے آتے ہیں، کیونکہ یہ فوکسڈ ہی نہیں ہے دہشت گردی کے حوالے سے، یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ وہ اپنا ذاتی سیاست کو یہ ہر پہلو کے اندر لے آتے ہیں. بیرسٹر عمیر صاحب اس کو ذرا ایڈریس کر دیجیے گا اف یو وانٹ ٹو. اینڈ سیکنڈلی کل آپ لوگ جب کمیٹی کی میٹنگ میں جائیں گے تو کیا پروپوزلس لے کے جائیں گے؟ آپ لوگوں کا مائنڈ کیا ہوگا وہاں جا کے؟ اچھا دیکھیں ایک یہ بڑا آسان حل ہوتا ہے، آپ کسی کے پیچھے چھپ جائیں. اب یہ آپریشن کی آڑ میں پولیٹیکل سائیڈ چھپنا چاہ رہی ہے. دیکھیں آپریشن ایک لمیٹڈ سا آسپیکٹ ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پروونشل لیول پہ جو آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز فیل ہو گئیں، تو اب آپ کو ملٹری کو انوالو کرنا پڑے آپریشن کے لیے. ادروائز تو نیڈ نہ ہوتی اگر آپ کے لیویز کام کر رہے ہوتے، پولیس کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے. وہ اگر وقتی طور پہ آپریشن ہو بھی جائے گا، آپ نے کیمپس اکھاڑ لیے، بندے مار دیے، بندے کو افغانستان بھاگ جائیں گے، کوئی سندھ میں پھیل جائے گا، کوئی کدھر چلا جائے گا، ڈسپلیس ہیں. سیکنڈ سٹیپ کیا ہوگا؟ جو محرومی ہیں کیا وہ ختم ہو جائیں گی؟ کیا پولیٹیکل سائڈ نے وہ انگیجمنٹ نہیں کرنی؟ پیپلز پارٹی نے ایک آغاز حقوق بلوچستان کا جو ہے نا سلسلہ شروع کیا تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد پرائم منسٹر عمران خان آئے 2021 اکتوبر میں، کیبنٹ نے اپروول دی، 600 ارب روپے کا پیکج دیا تھا. کس لیے دیا تھا؟ 13 ڈیمز بننے تھے، روڈ نیٹ ورکس بننا تھا، اسکول انفراسٹرکچر بننا تھا، کہ بلوچستان کو قومی دھارے میں تو لائیں. ٹھیک ہے وہ آپ کہیں کہ جی الزامات لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری سوئی گیس کی سوئی کھا گئے، ہمیں دے نہیں رہے، ٹھیک ہے، باقی منرلز کا جھگڑا ہو گیا، مگر ہم تو انہیں بنیادی سہولیات ہی نہیں دے رہے. ہم یہ بھی نہ مانیں پینے کا صاف پانی نہیں دے رہے، مطلب اس طرح کی جو ہے نا لیونگ کنڈیشن ہے. ایک نارمل بلوچ کے پاس آن ایوریج 2 جوڑے کپڑے سے زیادہ نہیں ہے. جب
جب یہ صورتحال ہوگی تو کیا قوم میں ایلینیشن نہیں بڑھے گی؟ کیا پولیٹیکل سائڈ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ان لوگوں پہ خرچ کریں، ان لوگوں کو انوالو کریں؟ چیف منسٹر بلوچستان سے ڈس ایگری کرتے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ بلوچستان کا مسئلہ سوشل ڈپریویشن کا یا سوشل گریونسز کا نہیں ہے. تو اگر یہ تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پھر بلوچستان پھر کے دیکھا ہی نہیں ہے. پھر بلوچستان کے وہ پڑے، مگر یہ دیکھیں حالات کا پتہ ہی نہیں. دیکھیں آپ جو پہلے بندوق اٹھا کے رکھتے تھے لیکن اب قومی دھارے میں اس قسم کے بلوچ ہیں. ہب چوکی سے آگے کراس کر کے دیکھ لیں، بلوچستان کی صورتحال ہی اور نظر آئے گی. دیکھیں لوگوں کو انگیج کرنا آج کل کے دور میں کوئی مشکل کام نہیں ہے، تھوڑا سا دل بڑا کرنا ہے. بات ہے تمام پولیٹیکل فورسز کو، بالکل 100%. دیکھیں پولیٹیکل سائیڈ کے لیے سب سے بڑا اس وقت خطرہ کیا ہے؟ دیکھیں ہم سارے آپس میں لڑ رہے ہیں مگر ہمیں ریئلائز ہی نہیں ہو رہا کہ یہ پولیٹیکل فورسز نے ہماری جگہ لے لی ہے. دیکھیں جن کا اس صوبائی اسمبلی میں نمائندگی نہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم سے بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں. پولیٹیکل فورس سے کوئی لیڈر آپ کہیں کہ جی جا کے کہیں جو ہے نا گوادر میں جا کے جلسہ کر لے، کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. مگر وہ ایک گھنٹے کے میں جو ہے نا 20-25 ہزار لوگ اکٹھے کر لیں گے. وہ کیوں اکٹھے کر لیں گے؟ لوگ ان کی طرف کیوں متوجہ ہو رہے ہیں؟ دیکھیں کہیں نہ کہیں تو ہماری غلطی ہے. تو وہ اس ویکیوم کو کس نے فل کرنا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں نہیں بس آپریشن، ان کے پیچھے ہم چھپ جائیں، وہ وقتی طور پہ آپریشن کریں، ہمیں کوئی نہ پوچھے. سو پی ٹی آئی کی کل تجویز کیا ہوگی، مائنڈ کیا ہوگا کہ ٹھیک ہے آپ کو جہاں آپریشن کی ضرورت ہے جن ایریاز میں وہاں کریں، لیکن ساتھ ساتھ آپ ان کے جو گورننس کے مسائل ہیں ڈائیلاگ کے ساتھ 100% انہی چیزوں پہ فوکس کرنا پڑے گا. اگر نہیں کریں گے تو دیکھیں یہ کیونکہ کے پی میں بڑی ایک ڈفرینس آف اوپینین نا ود وفاق، کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم کلعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ بات کریں گے، ریاست کہتی ہے کہ ہم ان کو ایلیمنیٹ کریں گے. وہاں کیا ہوگا؟ دیکھیں کل آپریشن کر کے کے پی کے گورنمنٹ نے دکھایا. کرک والے اگر آپ مثال دیکھ لیں، ٹھیک ہے، پچھلے کتنے دنوں سے سٹینڈ آف بنا ہوا تھا. دیکھیں ڈسپائٹ لاجسٹیکل شارٹ کمنگس، کل آ کے مطلب 500 سے زیادہ دہشت گرد جو ڈفرینٹ ہائیڈ آؤٹس بنائی ہوئی تھی ساری اکھاڑ پھینکی. بات ہے تھوڑا سا سپورٹ تو کر کے دیکھیں. انہوں نے کیا بالکل. تو یہ کیوں نہیں؟ دیکھیں دہشت گرد کو تو سب سے آسان ہوتا ہے ڈسپلیس کرنا. بات ہے کہ کٹھے تو ہوئیں. بات ہے جب لوکل کمیونٹی پولیسنگ ہی کرنا چھوڑ دے، جب لوکل آپ کمیونٹی کو کوئی اختیار ہی نہ دے. دیکھیں کے پی کے اور بلوچستان کی تو ڈائنامکس ایسے ہیں کہ ہر گھر میں کلاشنکوف ہے، وہاں دہشت گرد کیسے کھلے پھر سکتے ہیں؟ بات ہے آپ ان کا سہارا تو بنے انہیں. رائٹ، پروگرام میں ڈسکشن ابھی کنٹینیوڈ ہے لیکن ایک بریک کا وقت ہوا، تو لیٹس ٹیک دس شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک. سینٹر شہادت صاحب، سب سے پہلی بات تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم آپس میں بیٹھ کے اس قسم کی بات کریں. تو یہ رانا صاحب میرا خیال بہتر سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے موجودہ گورنمنٹ جو ہے اس کے اوپر پڑتی ہے کہ اس کا حل کیا نکالتا ہے. پچھلے 1 سال سے یہ گورنمنٹ ہے، بلکہ پچھلے 16 مہینے سے بھی یہی تقریباً یہی والی گورنمنٹ جو ہے، جس کا آپ بھی حصہ ہیں سر، بالکل ڈیفینیٹلی میں گزارش کر رہا ہوں. ہم نے تو ہمیشہ جو بات کی ہے، تو ہم سارے کے سارے سب لوگوں کو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اس چیز کو ہم نے کس طریقے سے آگے چل کے ہم نے حل کیسے کرنا. لیکن سر یہ ایڈریس کیجئے گا، سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں معذرت، کہ جتنے پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں، بہت اچھی بات ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کال کیا، بہت اچھی بات ہے کہ پی ٹی آئی حصہ بننے جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جو پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں کیا وہ برج ہو سکتے ہیں اور کیا ایک نیشنل کنسنسس ہو سکتا ہے اگینسٹ ٹیررزم؟ دیکھیں میں پہلی بات تو یہ کروں کہ آپ تو نے بہت ایسی بات کی ہے، تو ملک و قوم کی سالمیت کی بات ہے. ابھی پچھلے دنوں کرکٹ کا میچ ہوا، آپ نے دیکھا کہ ملک و قوم کیسے متحد کھڑا ہوا ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ جہاں ملک کی سالمیت کی بات ہوگی وہاں ہم سارے اختلافات کو، اپنے سارے گریوانسز کو سائڈ پر رکھ کر ہم سوچیں گے. لیکن موجودہ گورنمنٹ مسئلے مسائل ان کو ٹائملی ان چیزوں کا حل نکالنا چاہیے تھا، نہ کہ مسئلوں کو پھیلانا چاہیے. جس طریقے سے آپ یہ دیکھ لیں کہ سندھ میں اس وقت پانی کا، چولستان کی نہروں کے پانی کا مسئلہ ہے، تو ہمارے صوبے میں آپ دیکھیں روزانہ احتجاج جو ہیں ڈیلی کے ڈیلی بیسس پر وہ ڈیلی کے روز ہو رہے ہیں. اور اس کا حل یہ ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی اس قسم کی صورتحال ہے تو وہاں پہ سی سی آئی کا وہاں پہ اجلاس ہونا چاہیے، جو کہ 3 مہینے میں ہونا چاہیے. آج 13 مہینے سے گورنمنٹ نہیں کر پا رہی ہے. تو میرا کیا خیال یہ ہے کہ وقت کے اوپر اگر لوگوں کے مسئلے مسائل چیزوں کو دیکھا جائے تو ہر چیز کا حل ہو سکتا ہے. باقی جو چیف منسٹر بلوچستان نے جو بات کی ہے وہ میں کہتا ہوں ہر پاکستانی کہے گا کہ دہشت گرد کے ساتھ اگر ہم کہیں مذاکرات ہم کریں گے، اس کی ٹیبل پہ بیٹھیں گے، اس کو تو ہم ایلیمینیٹ کریں گے. میری گزارش یہ ہے کہ جو پاکستان کے خلاف ہے اس کے ساتھ کس قسم کے مذاکرات؟ ہم تو یہ کہتے ہیں پاکستان کے آئین کو مانتا ہے، فیڈریشن آف پاکستان کو مانتا ہے، جو قانون کے آگے سرنڈر کرے گا. اگر اس قسم
قسم کے ہیں تو لوگ آئیں آکے کو اگر چاہتا ہے کہ ہمارا حصہ بنے آئیں قانون کو جو ہے اس کو فیس کریں عدالتوں کے سامنے جائیں آئیں وہ کریں. اس طریقے سے نہیں ہے کہ ہماری ٹرینیں روکیں ہمارے اوپر بند بسائیں اور ہم بولیں کہ ہم یہ تو ہماری کمزوری ہوگی. پاکستان اتنا کمزور نہیں ہے, ہم ایٹمی ملک ہے, ہمارے پاس الحمدللہ ورلڈ کی سب سے بہترین جو فورس ہے وہ ہمارے پاس ہے, اور وہ والی فورس ہے جو اللہ اکبر کے ترنڈا کی جو ہے نہروں کے اندر جو ہے وہ گزر گلی ہو جاتی ہے, اپنے آپ کو گرا دیتی, اوپر سے آپ ٹینک گزار لیں. یہ تو کچھ مسئلہ حل نہیں ہے. ہم بیٹھ کے جس طریقے سے لاہ عمل دیں گے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی ہماری فورسز ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ مسئلہ جو ہے کچھ بھی نہیں ہے, ہم اس کو کنٹرول کر لیں گے. اور آپس کے اختلافات ہمارے پولیٹیکل اختلافات ہیں, کوئی اپوزیشن میں ہے کوئی حکومت میں ہے, اس قسم کی صورتحال ہے, لیکن اس ایشو کے اوپر میرے خیال میں جس طریقے سے بیرسٹر صاحب نے بات کی ہے کہ یہ یقینی طور پہ پارلیمان کے اندر تو ہیں, بھلے اپوزیشن کی سیٹیں پہ ہیں یا کوئی گورنمنٹ کی سیٹوں پہ ہے, لیکن وہاں پہ ہم بات سنیں گے, اپنا لائے عمل اپنی تجاویز جو ہے وہ ہم دیں گے. یہ وہ والے نیگوسیشنز نہیں ہیں جو پچھلے دنوں گورنمنٹ کے اور پی ٹی آئی کے ہو رہے تھے. یہ تو پاکستان جو ہے اس کی سالمیت کے لیے ہم نے لائے عمل ہم نے تیار کرنا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے ملک کی لیکن سالمیت پھر بھی جو ایک پولیٹیکل ٹریک ریکارڈ ہے پی ٹی آئی پی ایم ایل این کے پولیٹیکل ریلیشنز کا, اس کو سامنے رکھتے ہوئے لوگ بڑے اسکیپٹیکل ہیں کہ کیا یہاں پر قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ یا آل پارٹیز کانفرنس بھی اگر ہو جاتی ہے تو کیا چیزیں واقعی حتمی انجام تک پہنچ سکیں گی. رانا احسان صاحب اس کا بھی ذرا جواب دیجیے گا. اینڈ ناٹ جسٹ پی ٹی آئی ناٹ جسٹ جے یو آئی فے, آپ کی اپنی اتحادی پیپلز پارٹی بھی آپ کو وہی پروپوز کر رہی ہے کہ جی آپ بڑا دل کریں, اعلیٰ صرفی کا مظاہرہ کریں, اور جہاں پر کنسنسس بنانے کے لیے کمپرومائز بھی کرنا پڑے اس کو بھی آپ کر لیں. اس کا بھی ذرا جواب دے دیجیے گا. اور جتنی پولرائزیشن ہے would it not be hard for PMLN and Prime Minister کہ ایک نیشنل کنسنسس کریٹ کر سکیں؟ اور یہ تو کل پارلیمنٹ کی کمیٹی ہے نا, بہت سی پارٹیز ہیں جو پارلیمنٹ کا باہر ہیں, ان کا حصہ نہیں ہے, سو ان کے ساتھ کنسنسس پھر کیسے ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہر جماعت کا بھی ٹیسٹ ہے کہ جو جماعتیں ہیں وہ کس طرح کی ڈیمانڈز یا کس طرح کی سجیشنز ٹیبل پہ لے کے آتی ہیں. اگر جماعتیں اپنی ذاتیات کے اوپر اپنی جو ان کو پرسنل انٹرسٹ ہے اس طرح کی ڈیمانڈ سامنے رکھتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس موقع کا فائدہ اٹھا رہی ہیں کہ نیشنل کنسنسس کے بجائے وہ کوئی بینیفٹ گین کریں. درست. تو ایک تو یہ ہمیں اس چیز سے بالکل اس سے دور رہنا چاہیے کیونکہ یہ قوم کا معاملہ ہے, تو ہمیں کوئی پرسنل ڈیمانڈ جو ہیں وہ آگے نہیں لے کے آنی چاہیے. میں نہیں کہہ رہا کوئی لے کے آ رہا ہے, لیکن میں ویسے میں بتا رہا ہوں اگر تو اس مدعے کے ساتھ اس موقف کے ساتھ جماعتیں آگے آئیں گی تو نیشنل کنسنسس کیوں نہیں بنے گا. دیکھیں یہ تو کوارڈینیشن کا معاملہ ہے, مل کے کام کرنے کا معاملہ ہے, اور یہ دہشت گردوں کے خلاف جو ہے لائحہ عمل تیار کرنے کا معاملہ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ اگر جو ابھی جس طرح پانی کی بات کی گئی تو دیکھیں اس کے اوپر بارہا گورنمنٹ نے کہا ہے کہ انڈس کا جو ٹریٹی ہے اس کے مطابق ہی پانی کی ڈسٹریبیوشن رہے گی, کسی صوبے کا حق مار کے دوسرے صوبے کو نہیں دیا جائے گا, اور اس کے اوپر ڈسکشن بھی چل رہی ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کو بھی پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے. جب یہ چیزیں کلیئرٹی کے ساتھ آگے آ رہی ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا تو پھر بھی یہ جو ہے وہ مدعا بنایا ہوا ہے. لیکن سی سی آئی کا اجلاس نہیں بلایا جا رہا نا, اصل تو وہ فورم ہے نا سر, یہ گریونسز حل کرنے کا, ڈیفرنسز سارٹ آؤٹ کرنے کا. کیا یہ وقت ہے کہ ہم پانی کے ایشو کو سامنے رکھیں کہ جی پہلے پانی کا ایشو جو ہے وہ ڈسکس ہوگا تو پھر ہم دہشت گردی پہ بیٹھیں گے؟ سوال تو یہ ہے نا کہ اگر ہم ایک پوائنٹ آف ایک مدعا ڈسکشن پہ آ رہا ہے اور وہ مدعا جو ہے وہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے, مستقبل کے حوالے سے ایک اہم ترین مدعا ہے, تو کیا ہم اپنی جو بھی لیفٹ رائٹ اے بی سی معاملات ہیں, بہت سارے معاملات ہیں, میں کہتا ہوں درجنوں معاملات ہوں گے جو پینڈنگ ہیں, کیا ہم ان معاملات کو آگے لے کے آئیں گے اس وقت اور ہم کہیں گے کہ پہلے ان معاملات کو آپ حل کریں گے تو ہم یہاں بیٹھیں گے؟ تو یہ ایک ٹیسٹ بھی ہے جماعتوں کا کہ جماعتیں اس وقت بلیک میل کرنا سٹارٹ کر کے کوئی مفادات منوانا چاہتے ہیں یا اس پرابلم کے اوپر جو ہے وہ کوئی حل نکالنا. آپ کے بلیک میل کے لفظ پہ دونوں پریشان ہو گئے ہیں, سینٹر شہادت بھی اور بیرسٹر عمیر صاحب بھی. یہی میں نے کہا نا, اگر اس طریقے سے یہ اگر موجودہ گورنمنٹ کا یہ رویہ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر جتنی بھی پارٹیاں, چھوٹی بڑی تمام پارٹیاں, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو بلکہ پارلیمان میں اپنی اسپیچ کرتے ہوئے یہ کہا کہ نیشنل ایکشن پلان
2 جو ہے وہ آپ اسٹارٹ کریں. اور لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ آئین پاکستان سے ہٹیں گے تو صوبے ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ پانی کا مسئلہ بعد میں حل ہوتا رہے گا, پہلے دہشت گردی پر. میرا کہنا یہ میرے صوبے میں آپ ڈیلی کیا گورنمنٹ کو معلوم نہیں کہ ڈیلی وہاں پہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں. ایک چیز ہے جہاں پہ ایک اس کا حل ہے, سر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہو جائے گا مسئلہ حل, ہو جائے گا, بات بھی ہم ٹھنڈے ہیں. لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ آپ ادھر نہریں بنانی شروع کر دیں, آپ پانی ڈائیورٹ کرنا شروع کر دیں. ابھی آپ دیکھ لیں تربیلا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ پانی نہیں چل رہا ہے, ہماری نہروں میں پانی نہیں آ رہا, ہم اپنی فصلیں کاشت نہیں کر رہے. گردی سے بھی لوگ مر رہے ہیں, پانی نہیں ملے گا تو بھی لوگ مر جائیں گے. میں کہتا ہوں ہمیں کل پینے کا پانی نہیں ملے گا. حالت اس میں یہ ہے کہ میری پوری بات سن لیجئے گا کہ اس وقت یہ ہے کہ پانی کی کمی کی وجہ سے سمندر جو ہے وہ ہماری زمینیں جو ہیں وہ کھائے جا رہا ہے. اس وقت ٹھٹھا بدین سجاول کے لوگ جو ہیں وہاں سے نقل مکانی کر رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں سب سے بڑی دہشت گردی تو یہ ہے, میں کہتا ہوں اس کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. تو گورنمنٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ ٹائملی وہ چیزوں کو سوچے, اور اس کے باوجود آپ کہیں ہم تو بھائی کل بات یہ ہے سب سے پہلے ہم نے آپ کی توجہ دلوائی کہ آپ یہ میٹنگ کریں, اور یہ باقی پارٹیز کی مہربانی ہے, ان کی گریٹ ہے, حب الوطنی ہے کہ وہ سارے کے سارے وہاں پہ آئیں. لیکن آپ اپنی گردن سے یہ راڈ نکالیں تب یہ ملک کے لیے یہ کام ہو سکے. رانا احسان صاحب یہ اس کا جواب دینا ہے آپ نے کہ حکومت اپنی گردن سے راڈ نکالے, اس کا واپس لینا چاہیے. ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ لوگ یہ گورنمنٹ کتنی کمزور گورنمنٹ ہے, یہ کس طریقے سے کھڑی ہوئی ہے. کیا یہ آپ نے کیبنٹ کے 70 لوگوں کی وجہ سے یہ ایک سسٹم کی بات کرتے ہیں؟ بھائی بات یہ کہ ملک یہاں پہ کہاں چل رہا ہے, صوبوں کے لوگ مر رہے ہیں, لوگ پانی کو ترس رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں جی کہ پارلیمنٹ میں آنے کے لیے وہاں بات کریں گے. ابھی تو کل بات یہ ہے کہ کل وہاں پہ اجلاس ہونا ہے, اور پہلے سے آپ نے سوچ لیا کہ لوگ یہ بات کریں گے. بھائی لوگ بات نہیں کریں گے, جہاں پہ کل جو ایجنڈا ہوگا ایجنڈے کے اوپر بات ہونے کی ہے. لیکن ہمارا کہنا باقی ایشوز کو بھی ایڈریس کریں, باقی ایشو کی کل بات دیکھیں, بات یہ کہ اس کو ساتھ ساتھ چلائیں. آپ گورنمنٹ میں ہے تو گڈ گورننس جو ہے اس کے لیے بھی تو آپ کم از کم سوچتے ہوئے جائیں نا, اس کے لیے بھی آپ سوچیں. اجازت جو بات کریں, دیکھیں یہ بڑے امپورٹنٹ ٹاپکس ہو, یہی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے علاقوں کو قومی دھارے سے باہر لے جاتی ہیں. آج پیپلز پارٹی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ وہاں نیشنلسٹ جماعتیں روز بروز احتجاج کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی اگر سوچ رکھ رہی ہے ایک نیشنل سوچ, تو ان کو بھی مجبور کریں گے کہ وہ نیشنلسٹ کے سر پہ ہاتھ رکھیں, اور یہی سچویشن پھر بگڑتی بلوچستان والی ادھر بن جائے گی. بات ہے کہ آپ نے ایول کو بڈ میں نپ کرنا ہے, تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ سین وائسز کو سنیں. سین وائسز آج آپ کی طرف آ رہی ہیں, تو مہربانی کریں اس ملک کو چلنے دیں. بہت شکریہ بیرسٹر مہر صاحب, بہت شکریہ سینٹر شہادت آوان صاحب, رانا احسان افضل خان صاحب اور حاجی غلام علی صاحب, آپ سب کا بہت. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you tomorrow inshallah 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.